سارے دوست نہ اپنی اپنی جگہ جگہ لین او دور دور تک دوست گئے. چھوٹی سی محفل کرنی ہوتی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا وہ روحانی طاقتیں بڑھتی رہے. میرے نزدیک عرس پاک صرف اتنا ہوتا ہے کہ پیر بھائی آئے, اپنا ایصال ثواب کرے, اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں کھڑے ہو کر دعا کرے, اور ایک دعا ہم مل کر کر لیں. یہ تھوڑا سی رونق جو لگاتے ہیں اس لیے کہ ادھر ادھر پھرنے کی بجائے کوئی درود پڑھے گا, صلوات پڑھے گا, کوئی دین کی بات سیکھ لے گا. تو دھوپ بھی ہے, تھوڑا سا پیچھے بھی سایہ بنائیں اگر ان کے پاس ہے, کوئی خیمہ وغیرہ صاحبان پارٹی کی اور بھی بنائے. یہ ادھر سامنے لالا جی کی گودان کے سامنے یہ جو خالی ایریا ہے اس میں کائی بچھائیں, دوستوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے, وہاں بھی سایہ کر دیا کرے تو دوست بیٹھے رہا کرے. اللہ پاک ایک ایک سلامتی دے. یہ عرس پاک کی محفل ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم صرف اللہ اللہ کرتے رہتے. فقیروں کو زیادہ مسئلوں کی ضرورت اے مولویاں نوں دی, مسئلوں کی ضرورت. بات سنیں, مسئلے تب پیدا ہوتے ہیں جب محبت اٹھ جائے, اور جہاں محبت ہو وہاں مسئلے پیدا. اس کو اعتراض ہی کوئی نہیں ہوتا. جس نے ہر بات قبول کرنی ہے, اہل سنت والجماعت کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ محبت کرنے والے میرے آقا سے محبت کرتے ہیں, صحابہ سے محبت کرتے ہیں, میرے آقا کی آل اطہار سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں. اور اگلی دعا میری ہے کہ خدا ان کو آپس میں بھی محبت عطا فرمائے. بہت محبت عطا فرمائے. دین صرف محبت کا نام ہے. بس ملک چھوڑ دو, جو چیز ہے. سارے دوست اپنی اپنی جگہ لو. جڑا دھوپتے بیٹھے کا ظاہر ہے اس کا ثواب زیادہ ہے. میرے آقا نے فرمایا جو آدمی رک رک کر, پنجابی کہتے ہیں اڑ اڑ کر, رک رک کر مشکل سے قرآن پڑھے اس کا ثواب دگنا ہے. اے میرے نال لڑ بڑا کاریاں نے تے حافظہ نے کہ پیر مسئلہ ہمیشہ پٹھا دستے. جو رک رک کر پڑھتا ہے, صحیح پڑھنا نہیں آتا, اڑ اڑ کر پڑھ رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اس کا ثواب دگنا ہے اس سے جو روانی سے پڑھتا ہے. میرے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ, میرا آقا ہر علم کا بادشاہ ہے, مگر میرے آقا نے سادگی سے قرآن پڑھا. آج میرے نبی پاک کے دین کے بندے شرماتے ہیں کہ ہمیں قرت نہیں آتی.
किरत 200 साल बाद बनी। किरत ना मेरे नबी ने किरत से पढ़ा, ना मौला अली ने किरत से पढ़ा, ना सिद्दीक़ अकबर ने किरत से पढ़ा, ना उस्मान गनी अली मुश्किल कुशा ने किरत से पढ़ा। 200 साल बाद की कहानी है। अब मुझे ये नहीं पता कि सवाब किसका ज्यादा है, पर जाहिर है मैं मुसलमान हूं, मैं समझता हूं जो सादगी से पढ़ता है उसका सवाब ज्यादा है, इसलिए कि सादगी से पढ़ना सुन्नत मुस्तफा है। अब आपकी झिझक दूर हो गई। जिन्हों सादगी नाल अलामत शरीफ ते कुल शरीफ आंदी है जमात करनी पवे करा छड्या करो। जितनी आम आदमी झिझकता है जमात कराओ, वो कहता बोलो किरत नहीं, एक किरत बहुत सारिया मौलवियों के कमालात जो कमालात किरत भी है। इजारादारियां कायम की गई, दीन में इजारादारियां कायम की गई। सुनो, किसी शख्स का दर्जा सहाबा से बुलंद नहीं। सहाबा के दौर में किरत नहीं थी, सादगी थी। जिस तरह आंधी है, तुम जितनी सादगी से पढ़ोगे उतना सवाब बढ़ता रहेगा। कहने नहीं ना ऐन सही नहीं कटिया, इना गैन इना ऐना गैना तो छोड़ो। अरब हत्ता नहीं कह सकते थे, हत्ता को अत्ता कहते थे। एक लफ्ज़ कुरान का हत्ता, अरब इसको हत्ता बोल नहीं सकते थे, अत्ता कहते थे। जिदिया बांगा की तारीफ कर दे बिलाल, उसकी जबान में इतनी रवानी नहीं थी, क्योंकि कुछ कहना सुए अदब है। हजरत बिलाल, बात सुनो, वहां रवानियां नहीं देखी मेरे आका ने। रवानी देखते, साहिब लिसान देखते, साहिब जबान देखते तो किसी बात ठेठ अरब को हुक्म देते अजान दे। मस्जिद अरबा दी सी, 100% अक्सरियत अरबा दी सी, अजान अजमी दिया करता था। वो दिया करता था जिसकी मादरी जबान अरबी। क्यों जी? मेरे आका लाल अंदेदरा बिलाल, तेरा आयन सही नहीं निकलिया, तेरा गैन सही नहीं निकलिया, तेरे एक गले जो नहीं निकली, ये तालू जो नहीं निकली, ये तालू की बात नहीं थी, ये बिलाल के सीने की कहानी थी, ये मोहब्बत की कहानी थी। जिस इश्क से बिलाल ने अजान दी है, शायद इतनी मोहब्बत से कोई अजान ना दे सकता। हसनैन करीमैन कीर्तन पढ़ते तो वो जो अली मेरे मुस्तफा की गोद में पले। मौला अली की तरबियत हो, अगर अजाने देते तो उनसे बेहतर अजान कौन दे सकता था। हाजी मुश्ताक साहब बैठे हुए हैं। मैं एक जगह गया था, एक आदमी ने पर्ची दी थी, सरकार एक अजान के साथ दरूद पढ़ता है। दोस्तों बात सुनो, बात मोहब्बत की है, बात है। मेरे आका का एक सहाबी है, पिछले साल नूरी साहब कल सुनाई, वो नमाज पढ़ाता है,
جب بھی نماز پڑھاتا تھا جو مرضی سورت پڑھے ساتھ قل ہو اللہ شریف ضرور پڑھتا تھا، 2 سورتیں پڑھتا تھا۔ میرے آقا کے آگے شکایت گئی کہ جناب 1 سورت پڑھنی چاہیے، یہ کوئی رکعت ہو یہ قل شریف ضرور پڑھتا ہے، یہ کوئی موقع ہو کوئی نماز پڑھاتا ہے قل شریف، کوئی آیت پڑھے ساتھ قل شریف ضرور پڑھتا، علیحدہ پڑھتا ہے۔ بلایا گیا، میرے آقا نے پوچھا تم ہر نماز میں 1 سورت کی بجائے 2 سورتیں کیوں پڑھتے ہو؟ قل شریف علیحدہ ہر رکعت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہو؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قل شریف سے محبت ہی بہت ہے، قل شریف سے محبت بڑی ہے، مجھے قل شریف سے بڑا پیارا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے یقین ہے یہ قل شریف تجھے جنت میں لے جائے گا۔ سنی تو اذان کے ساتھ درود کیوں پڑھتا ہے؟ تیرا جواب میں نے یہ محبت ہی بہت ہے کملی والے سے، میری بات سنا، محبت جو بہت کرتا ہے، اور میں اذان دیتا ہوں تو اس لیے درود پڑھتا ہوں کہ میرے آقا سے مجھے پیار بہت ہے۔ بڑے لکھے دوست بیٹھے، مجھے یہ بتائیں اذان افضل ہے کہ درود افضل ہے؟ دل پکا کرو کی پھر کو درود اذان سے کروڑوں گنا افضل ہے۔ آج پیار کی بات کرتے ہیں، اذان ظاہر مکے میں تو نہیں تھی، 13 سال میرے آقا نے بغیر اذان کے نمازیں پڑھی ہیں۔ کتنے؟ مدینے جا کے بھی اذان نہیں تھی، 23 میں سے 13 برس بغیر اذان کے نماز ہوئی۔ مدینے شریف گئے، وہاں بھی پہلے اذان نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ نے مشورہ کیا لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ کسی نے کہا طاف بجائی جائے، کسی نے کہا گھنٹی بجائی جائے، کسی نے کہا آواز ماری جائے۔ ابھی یہ تجویز کچھ دن زیر غور رہی، میرا آقا کا ایک صحابی رات کو خواب دیکھتا ہے کہ میں لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا ہوں، توجہ دے رہا ہے کہ میں لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا ہوں۔ اذان دی صحابی نے، وہ خواب ہے جناب، پہ جاؤ سارا جلسہ نہیں ڈسٹرب کرنا ڈاکٹر صاحب، اٹھ پیچھے جب۔ تو دوستو صحابی نے خواب دیکھا، اس میں وہ دیکھ رہا تھا کہ میں لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا ہوں، ملتے جلتے الفاظ تھے۔ اس نے میرے آقا سے جا کر عرض کی، آقا نے کہا بلال کو سکھاؤ۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھو، بخا گیا نظرانہ آ گیا تھوڑا، بیٹھو۔ چھوڑ دو۔ اذان ایک صحابی کا خواب ہے، اذان ایک صحابی کا خواب ہے۔ کیوں؟ صحیح ہے، آسمان سے تو نہیں آئی، کیا ہے؟ اذان کا حکم بھی اللہ نے نہیں دیا، انہاں دیا بانگا میں مولویاں دیا تو اس کا لگ۔ صحابی کا خواب ہے، صحابہ کا مشورہ ہے،
اللہ نے قرآن میں حکم نہیں دیا کہ اذان دو تب نماز ہوگی. اذان آسمانوں سے نہیں آئی, ایک صحابی کی خواب ہے. سن درود, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. نماز درود کہاں, اذان کہاں؟ ملا اذان خالص کر رہا, بدبختہ منافقہ, تجھے کیا پتا درود کا مقام کیا ہے؟ میں کہا بیٹا مسئلہ پوچھنے والے یہ تو بتا افضل چیز کون سی ہے؟ اگر سنی کو آقا سے پیار ہے, وہ ایک اذان تو نہیں, وہ تو گلیوں میں بھی درود پڑھتا رہتا ہے, وہ بستر پہ لیٹا ہوا بھی درود پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ دکان پہ بیٹھا ہوا بھی درود پڑھ رہا ہوتا ہے. مولوی سے کہاں کہاں تو روکے گا؟ درود پڑھنے کا حکم آسمانوں سے آیا. اذان صحابی کی خواب ہے, انہوں نے اذان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا. زندگی کے 23 میں سے 13 برس تو یقیناً بغیر اذان کی نماز پڑھی. وہ اکثر غلط روایتیں مشہور ہو جاتی ہے کہ عمر فاروق ایمان لائے تو انہوں نے کعبے میں اذان دی. اذان اس وقت تھی نہیں, دینی کی تو یہ سنین میں سیدھا کرا. انہاں مولویاں نو حیا ہوتا ہے, انہوں نے سچ بولا ہوتا تو آج خدا کی رحمت نہ ہوتی. اذان تھی نہیں کہ عمر فاروق نے دینی کہاں سے تھی؟ اذان تو مدینے جا کے بنی. دوستو وہ جس طرح صحابی ہے نا, یا رسول اللہ مجھے قول شریف اچھا بڑا لگتا ہے. قیامت کو خدا کی بارگاہ میں مومن پیش ہو, ادھر اذان دینے والے, تو ہر اذان کے ساتھ درود کیوں پڑھتا تھا؟ ہاتھ بنے گا اللہ کریم مجھے تیرا رسول اچھا بڑا لگتا تھا, مجھے تیرے رسول سے بڑا پیار تھا. خدا کی قسم قیامت کی محفل بھی رقص میں آ جائے گی, وجد میں آ جائے گی. مسئلے پوچھتے رہتے ہیں, بنتے سنتے نکالتے ہیں. درود کہاں افضل ہے؟ بہت افضل. میرے آقا نے درود پڑھنے کا حکم دیا, اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے درود پڑھنا. اذان تو ایک صحابی کی خواب ہے, اور میرے آقا نے درود پڑھنا خود سکھایا. درود پڑھنا خود سکھایا. سارے درود کے سیغے حدیث شریف کے. ایک چیز صحابی کی خواب ہو, اور ایک درود پاک ہو جو میرا مصطفیٰ کریم خود سکھا رہا ہو. فضیلت ہے, یہ عظمت ہے سنی کی, یہ بدعت کی کہانی نہیں. خدا کو یاد کرنے میں قطر نہیں. بات سنو, نیکی کا کام کوئی بدعت نہیں ہوتا. اگر نیکی کا کام کوئی بدعت ہوتا تو سب سے پہلے قرآن کو قرأت سے پڑھنا بدعت ہوتا. قرآن کو نہ میرے نبی پاک سے پڑھا, نہ صدیق اکبر نے ایسے پڑھا, نہ عمر فاروق عثمان غنی مولا علی نے ایسے پڑھا, نہ حسنین کریمین نے ایسے پڑھا, نہ خاتون جنت نے ایسے پڑھا. بات سنو میری آج. صحابہ تابعین تبع تابعین گئی کہانی ساری 200 سال بعد کی کہانی ہے. ہم نے قرأت پڑھنے والے کو کبھی بدعتی نہیں کہا, اس لیے نہیں کہا کہ نیکی کے کام بدعت نہیں ہوتے. دیکھو میرے آقا نے ہسپتال نہیں بنایا, عمران خان نے بنا دیا, بدعتی تو نہیں ہو گیا. میرے آقا نے کوئی پل نہیں بنایا, کوئی آدمی کسی سہولت کے لیے پل بنا دے, بدعتی تو نہیں ہو جائے گا. دنیا کے ہر مذہب میں ایک ہارڈ کور ہوتا ہے کہ کوئی اس مذہب سے باہر, مولویوں نے ہارڈ کور بنایا. میری بات سنیں, ایمانداری سے میرے نبی پاک کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں
تابعین ترائی زمانے میں خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ ہی بہتر زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد انہاں تینوں زمانے جو مولوی کوئی نہیں سی۔ آج بدعت کی بات بتاؤں، ان 3 زمانوں میں مولوی وجود ان کا ہو تو مجھے بتاؤ کہ فلانی جگہ مولوی اکٹھے ہوئے، ان کا اپنا وجود بدعت ہے اگر یہ بات ہو۔ سنیں، یہ جمعے کا خطبہ ہے، میرے آقا کے زمانے میں 2 خطبے ہوتے تھے،